बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो जन्नत नज़ीर कहलाता है, दरियाओं की वजह से, पहाड़ों की वजह से और आबशारों की वजह से जाना जाता है। और इसकी खूबसूरती में अगर देखें तो जंगलात का बहुत बड़ा रोल है। दरख्तों की वजह से आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती। आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में दरख्तों के कटाव के हवाले से क्या इक़दामात आने चाहिए, कि किस तरीके से बेदर्दी से, अगर नीलम वैली की बात की जाए तो वहाँ दरख्तों का कटाव भी हो रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, ख़ुद कफ़ालत की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, और इसके साथ साथ जो बाकी आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी और रोज़गार के इजाफ़े के हवाले से भी बात करेंगे, कैसे नौजवानों को एम्पावर किया जा सकता है। आज मेरे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम साहब, आप स्कॉलर हैं, और डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आबद इबासी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं। और इस तरफ अगर देखें तो खोला ख़ान जो चेयरपर्सन हैं खान ऑफ मंग ट्रस्ट की, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार शौकत साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, इनसे भी तजिया लेंगे। और हम बढ़ेंगे डॉक्टर कलीम साहब की तरफ और इनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब क्या आप कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है, खूबसूरत वादियों की वजह से इसके चर्चे हैं, क्या कहते हैं कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए क्या इक़दामात हो सकते हैं, और आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर किसी भी अभी जो जिस एरा से हम गुज़र रहे हैं, इसमें सेल्फ़ रिलायंस और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। बढ़ती आबादी के मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं। पब्लिक सेक्टर एक मखसूस दायरे के अंदर मूव करता है। सारी दुनिया में सेल्फ़ रिलायंस पर, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आज़ाद कश्मीर में जो 2-3-4 बड़े एरियाज़ हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक फोकस नहीं किया। हम एक एग्रो बेस्ड स्टेट हैं। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के मौके मौजूद हैं। उसके बाद टूरिज़म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पूरा कश्मीर जो है वो हर जगह वहाँ टूरिज़म से भरी हुई है। और टूरिज़म के लिए आपको पता है ग्रीनरी को मेंटेन करना या उसको रीफॉरेस्टिंग करना बहुत बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वहाँ कि फॉरेस्ट की कटिंग और डिस्पोजल का एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। एक्लास जो है वो दैट इज़ मेंट फॉर द कटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, इसके बावजूद वहाँ रीफॉरेस्टिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, एक चीफ कंजर्वेटर मौजूद है, लेकिन रीफॉरेस्टिंग का कोई अमल कहीं नहीं हो रहा। रीफॉरेस्टिंग अगर हो भी रही है तो वो चील के दरख्तों की रही है जो 50-60-100 साल बाद जाके बड़ा होता है। बहुत बड़ी फास्ट ग्रोइंग ट्रीज इस वक्त बहुत बड़ी फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज आ गई हैं। रबर वुड लग सकता है। पोलोनिया एक ट्री है ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा, उसका वो तकरीबन 6 महीने में 15 से 18 फुट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट के मौके क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वहाँ लोकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसको होम इंडस्ट्री आप कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे आपका टूरिज़म है। अच्छा, जैसे आप अगर मसलन फॉरेस्ट कटिंग करते हैं, जैसे डिस्कार्डेड ट्रीज़ हैं, तो एक्लास जो काम करती है, तो हमने पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में कहा था कि एक डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री होनी चाहिए बजाय इसके कि कट टू सेल की बात करें। डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री अगर आप बनाते हैं फॉरेस्ट की, तो उसके अंदर बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट होती है अगर बच्चों को छोटी इंडस्ट्रीज़ के तरबियत दी जाती है तो। सही है। अब सब कितना इत्फाक करेंगे डॉक्टर साहब की बात से कि अगर काम किया जाए तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर खूबसूरती के साथ साथ बेरोज़गारी में कमी आ सकती है। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या इक़दामात उठाने चाहिए? हम ज़राअत की तरफ बहुत कम जा रहे हैं। वो कहा बार बार जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर ज़राअत होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए, लेकिन पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहाँ पर शायद हर बार बजट तो रख दिया जाता है, लेकिन बजट ज़्यादा तनख्वाहों में चला जाता है, लेकिन आप पर ज़मीन पर उस तरह की हमें चीज़ें नज़र नहीं आती जो ज़रूरत है। तीसरी बात मैं ख़ास कर ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर
ہائیڈرو چونکہ ایک ایسا محکمہ ہے جس کے ذریعے آپ بہت کچھ جنریٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر گورنمنٹ مستفید ہو سکتی ہے, لوکل کمیونٹی مستفید ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایک فیڈرل کا بھی چیپٹر ہے. وہاں پہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر گورنمنٹ بھی اور جو مقامی افراد دونوں مستفید ہو سکتے ہیں. دونوں کے ہاں جو چونکہ روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں, اس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. ماضی کی گورنمنٹوں کو دیکھ کر یا بہت سارے نوٹیفیکیشن کو اگر آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے اندر 100 سے زائد ایسے مقامات ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ یہ تاریخی مقامات ہیں, لیکن ان تک روڈز اس طرح نہیں پہنچ پائی, انفراسٹرکچر اس طرح کا بہترین نہیں ہے کہ ٹورزم لوکل. دیکھو دو طرح کی ٹورزم جہاں سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ایک لوکل آپ کا ٹریول کرتا ہے, آپ کے محکمے کے اس اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین جو ہے وہ سالانہ ٹورسٹ وہاں پر ٹریول کر رہا ہے, لیکن یہ بہت کم ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کے پاس روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو تو یہ بہت اس کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے. آزاد کشمیر کے اندر 3 طرح کی ٹورزم موجود ہے. وہاں ایک ٹورزم یہ ہے کہ جو شخص وہاں کی نیچرل بیوٹی کو دیکھنے جائے, چونکہ کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے جس کی تعریف آپ نے ابتدائی میں بتائی. دوسرا وہاں پہ ٹورزم ہے ایڈونچر کا, جو لوگ ہائکنگ کرتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں. تیسرا ٹورزم وہاں پر ہے مذہبی بنیادوں پر ٹورزم. دیکھیں مذہبی بنیادوں پہ دنیا بھر کے اندر ٹریول ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کو جب آپ کا ٹورسٹ ٹریول کرے گا تو لوکل جو لوگ ہیں ان کے لیے وہاں پر روزگار کے مواقع, جو بزنس کے مواقع ہیں وہ بڑھ پائیں گے. انڈسٹری کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ شاید پیسے کی ضرورت ہوگی. اس معاملے کے اندر آپ کو کم سے کم سرمایہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. یہ ایسا شعبہ ہے جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک نے ترقی کی ہے اور بہت جلدی ترقی ہوئی ہے. اس کو اگر آپ فروغ دے پائیں گے, اس کے لیے روڈ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. آپ کو مختلف انٹری پوائنٹس پر جو ٹورسٹ ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سیفٹی وہاں پر چاہیے. پھر لوکل لوگوں کے جو رویے ہیں وہ اس قدر دوستانہ ہوں کہ آپ کی طرف جو ہے وہ ٹورسٹ آ سکے. کھلا خان صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست سے دل برداشتہ ہو کے کنارہ کشی آپ نے کر لی ہے, لیکن آپ گھر نہیں بیٹھی, لوگوں کی خدمت آپ کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے, کیا کہیں گی؟ میں سیاست کو ایک عبادت سمجھ کے اس میں آئی تھی, اور سیاست سچ اگر اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں تو وہی یہی ہے کہ عوام کی خدمت, عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا. تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں سیاست میں آئی تھی, اور میرا خیال ہے کہ میں ابھی بھی سیاست ہی کر رہی ہوں, کیونکہ سوشل ورک ہی ایز سچ سیاست ہے. لوگوں کے لیے, عوام کے لیے جو ہے وہ ہم جب ایک عام جب کارکن جب نمائندہ بنتا ہے, عوام اس کو اپنے ووٹ سے چنتے ہیں اور ایوان بالا میں بھیجتے ہیں, تو وہاں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پرابلمس کو, ہمارے لیے لیجسلیشن کرے گا, ہمارے پرابلمس کو وہاں ڈسکس کرے گا اور سالو کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہی مائنڈ سیٹ لے کے میں ابھی پھر ادھر جب میں نے دیکھا کہ میں جہاں بھی رہوں مجھے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. ابھی جو بات ہوئی ہے, جو ڈسکشن ہو رہی ہے, جو ٹاپک ہے آج کا, جیسے کہ وہاں پہ جو ہمارے آزاد کشمیر میں جو کس طرح سے اکانومی آپ انفیکٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ کس طرح سے جو تبدیلی لائی جا سکتی ہے, کہ کیا کیا ایسا ہم اقدام کریں. تو جو سب سے جو بڑا جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا فیکٹر ہے وہ یہ ہے ٹورزم کا یا ایگریکلچر کا. تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ الحمدللہ بڑا زرخیز ہماری زمینیں ہیں, اور ہمارا بہت خوبصورت علاقہ ہے, جس کو انفارچونیٹلی ہم نے اس طرح سے ہم نے اپنی زمین کو یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ جو زمین ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہے, مگر وہ بنجر ہو گئی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں, جو ہمارے ڈگری ہولڈرز ہیں, ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں, وہ جاب لیس ہیں اور وہ پھر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے اپنی ینگ جنریشن کو. ہمیں ان کو یہ اس بات پہ واپس متحرک کرنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں راشد صاحب, ہمارے جو آباء و اجداد تھے اس وقت نہ ہی کوئی سعودی عرب ہمارے بچے جاتے تھے اور نہ انگلینڈ, وہیں سے ہی, اور پیسہ اس طرح سے نوکریاں بھی نہیں کرتے تھے, مگر اسی زمین سے ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ پورے سال کا غلہ وہاں سے نکالتے تھے. تو یہی ہمیں سوچ واپس اپنے نوجوان کو دینی ہے. اگر وہاں پہ ترقی لانی ہے, خوشحالی لانی ہے, تو ہمیں اپنی زمین کے ساتھ واپس جڑنا ہوگا. شکر صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح زرخیز زمینوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہوگا, اور جب وہ رشتہ مضبوط ہوگا تو یقیناً وہ زرخیز زمینیں سانہ اگلتی ہیں,
اور جو ٹورزم ہے اس کو بھی پروموشن ملے گی. جو سیاح ہیں وہاں جا کے آرگینک فوڈ ان کو مہیا ہوگا تو اور زیادہ وہاں لوگوں کو خوشی بھی ہوگی اور جانے کا وہاں جو مزہ ہے وہ دوبالا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا جو معاشرہ ہے اس میں صحت مند ایک معاشرے کے طور پہ وہ ابھر کے سامنے آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال سے نوازا ہے، اور خوبصورت پہاڑ، وہاں کے درخت، وہاں کی گرینری، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدرجہ اتم وہاں پہ موجود ہے. پھر ہمارے پاس جو ٹورسٹ ہٹس ہیں، ٹورسٹ پلیسز ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے. تو ان میں اگر ٹورزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، چھوٹے چھوٹے ہٹس قائم کیے جائیں، پھر روڈز کی صورتحال وہاں پہ بہتر کی جائے. ابھی جو بڑی روڈز ہیں ان پہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا کام ہو گیا ہے، اور ابھی جو ٹورسٹ کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے آزاد کشمیر کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانے کے لیے مقامی سطح پہ وہاں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومتی سطح پہ اقدامات کی ضرورت ہے. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس کا واجد صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، ایگریکلچر کا. اور ایگریکلچر ایک زمانے میں آزاد کشمیر کے اندر بڑا پوٹینشیل وہاں پہ تھا، اور ہمارے لوگ مکئی، گندم اور سبزیات اور دیگر فروٹس وغیرہ کی بڑی وہاں پہ کاشت ہوتی تھی، اور اس سے ہم مقامی طور پر ہماری ضرورت پوری ہوتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس طرف رجحان ختم ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ ان کو حکومت کو لازمی قرار دینا چاہیے ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ایگریکلچر کا جو بجٹ ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے. تو اس میں حکومتی سطح پہ بڑے پیمانے پہ اقدامات کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی دنیا کے مختلف ممالک کا وزٹ کیا. دنیا کے مختلف ممالک میں ترقی کے ماڈل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کون سے ماڈل کو اپنایا جائے تاکہ آزاد کشمیر اس خطے میں رول ماڈل کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے؟ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک ماڈل کسی ایک ریاست کے اوپر منوعن نہیں لاگو ہو سکتا. جیسے اگر آپ گرینری کی طرف دیکھیں، فارسٹنگ کی مثال لیں تو ملائیشیا از دی بیسٹ کنٹری ٹو بی فالوڈ. اور ٹورزم کے لیے سب سے بہترین جو ملک دنیا میں ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں وہاں 8 سال رہا ہوں. وہاں بھی دیہات ایسے ہی ہیں، وہاں بھی لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، وہاں بھی کھیت، کسان، اس کا بھی مزاج یہی ہے. کسان کا ساری دنیا میں یہی مزاج ہے جو یہاں اس کو فیسلٹی کیا ہے کہ اس کے گھر تک انفراسٹرکچر جاتا ہے، اور وہ جو گروتھ کرتا ہے گورنمنٹ اس کو بائی بیک کرنے کی پابند ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم وہاں تھے تو بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں یہ جو بٹر ہے، مکھن، یہ پیدا ہو گیا. اب جو سیچوریٹ ہو گئی مارکیٹ، ایکسپورٹ کی مارکیٹ کم ہو گئی، تو گورنمنٹ نے اسی ریٹ پہ خرید کے اس کو ضائع کیا کہ فارمر جو ہے وہ ڈسارٹ نہیں. ٹورزم کا ہم آج بھی آپ کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بجٹ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں. ٹھیک ہے، ہم آئیں گے فرنٹ کے اوپر، ہمارا گروپ آئے گا، لوگ آئیں گے، لوگ فارن میں جو میرے پاس کئی لوگ ہیں کشمیری جو فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے ابھی یہ جو جھیل بنی ہے 26 کلومیٹر کی جھیل ہے، یہ جو پانی کھڑا کیا 26 کلومیٹر کی جھیل کے دونوں طرف بہت بڑے ٹورزم ہٹس، بازار بن سکتے ہیں. جھیل کے اندر فلوٹنگ ریسٹورنٹ بن سکتے ہیں. لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پبلک سیکٹر سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے ضروری ہے، اگر آزاد کشمیر میں ترقی دیکھنی ہے تو اس طرف بڑھنا ہوگا. قانون سازی بھی ہوئی، اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایکٹ منظور ہو گیا ہے، لیکن کوئی عمل درآمد اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا. یہی کہا جاتا ہے کہ ہم لیز پہ ریسٹ ہاؤسز دیں گے، لیکن ابھی 1-2 کے کوئی اس طرح کی صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی. کتنا ضروری ہے کہ آپ جو اوورسیز کشمیری ہیں، برطانیہ میں اتنے بڑی کشمیری کمیونٹی آباد ہے، ان کو اگر لایا جائے اس طرف تو یقیناً آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جانب سے اگر ون ونڈو آپریشن کے طور پر ایک سٹیپ لیا جائے، اور جس قدر سرمایہ کار چاہے پاکستان کے اندر بیٹھا ہے چاہے بیرونی دنیا کے اندر مقیم کشمیری ہے، وہ یہاں پر آ سکتا ہے، اور اس کو کم از کم یہ چیز ضرور جب تحفظ اس کو حاصل ہو پائے گا اس کو سرمایہ کا، تو اس کی انویسٹمنٹ اس کے لیے آسان ہو جائے گی. دوسری جانب
بہت سارے مقامات ایسے ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اوپن کر دیں مارکیٹ میں اور سرمایہ کار کو راغب کریں تاکہ وہ وہاں پر اس ترغیب کی صورت میں وہاں پر اپنا انویسٹمنٹ وہ لا سکے. اس کو آپ نے فیسلٹیٹ کرنا ہے گورنمنٹ میں. صحیح ہے. گورنمنٹ فیسلٹیشن جب اس کو نہیں دے گی، فیسلٹیٹ نہیں کرے گی تو پھر سرمایہ کار اس طرف نہیں آ پائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے تاریخی مقامات ہیں ٹورزم کے اعتبار سے، آپ کے پورے آزاد کشمیر کے مختلف جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کے اندر قلعے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ تاریخی مقامات کے اعتبار سے آپ کی جو ٹورزم ہے وہ فروغ پاتی ہے. آپ دیکھیں بنگلہ ڈیم ہے آپ کا، وہاں اس کے اطراف میں آپ بہت ساری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر کے خاص کر ٹورزم کو فروغ دے سکتے ہیں. آپ مظفر آباد، نیلم باغ کے اندر لسٹنا، سدن گلی، آپ سدنوتی کے اندر آپ دیکھ لیں وہاں پر 2 قلعے ہیں. آپ کا وہاں پر اوپر بارل قلعہ ہے. آپ کوٹلی کے اندر جائیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ قلعے ملیں گے. مطلب مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر جایا جا سکتا ہے. صرف ایک کسی روڈ کو یا ایک کسی مقام کی وجہ سے آپ ٹورزم کے آگے بند نہ باندھیں یا رکاوٹ نہ کھڑی کریں. اور دوسری بات جہاں پر ہم سرمایہ کار کے لیے کر کیا سکتے ہیں، اب اس پر گورنمنٹ نے سوچنا ہے کہ سرمایہ کار کے لیے آپ اگر مختلف طریقے سے اس کو سہولیات فراہم کریں گے اور جو ٹورزم ہے یعنی جو سیاح ہے اس کو آپ سفری سہولیات فراہم کر سکیں گے، اس کو وہاں پر تحفظ حاصل ہو سکے گا، تو میرا خیال ہے یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہوگا لوگوں کو راغب کرنے کا. اور دوسری یہ بات ہے کہ جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹاتے ہیں. یہی ہے آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر اس کے چیمبر ہیں، چیمبر آف کامرس ہیں، آپ کے پاس انڈسٹری ہے جو جس قدر وہاں پر موجود ہے، آپ کے پاس متعلقہ منسٹری ہے، آپ اس پر کام کرنے والے جو مختلف این جی اوز یا مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی دل بڑا کرنا پڑے گا اور جو ٹیبل ہے وہ کم از کم سجانی پڑے گی، اس پر سارے لوگ اکٹھے ہوں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر 3-4 بڑے کنٹریز کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا ہے. وہاں پر صحرا تھا، صرف آپ دیکھیں یو اے کی حالات دیکھ لیں، لیکن اس نے جس قدر ترقی کی انہی چند سالوں کے اندر رہی. اب قطر کے اندر پچھلے 7-8 سال کے اندر اگر آپ نے پہلے وزٹ کیا اور آج وزٹ کر کے آپ دیکھ لیں وہاں پر جو چیز چینج ہو گئی وہ ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے اور دنیا اس طرف راغب ہو رہی ہے جو ہم مسلسل جا رہی ہے. ملائیشیا کی انہوں نے مثال دی. اس طرح مختلف جگہ، لیکن آزاد کشمیر خاص کر ایسا علاقہ ہے جہاں پر نیچرل بیوٹی ہے، نیچرل ایریاز ہیں، نظارے ہیں، لوگ وہاں پر جانے کو ترجیح دیتے ہیں. اور خاص کر چھٹیوں میں جو آپ دیکھیں جو اندرون ملک ٹریول ہوتا ہے اس پر جب سکولز کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر جو ہے وہ جاتی ہے. اور دوسری جانب اگر ہم جو فارنر ہیں اس کو راغب کرنے کی بھی کوشش کریں تو میرا خیال ہے سب سے آسان رہے گا. آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب اور عابد عباسی صاحب نے آزاد کشمیر کی خوبصورتی کے حوالے سے مختلف اضلاع کی بات کی، اس خوبصورتی میں اور زیادہ نکھار نہیں آ سکتا کہ اگر مختلف برینڈ وہاں چلے جائیں، ان کو لایا جائے آزاد کشمیر میں. اور آزاد کشمیر جس طرح سے آزاد وطن کی بات کی کہ وہاں 26 کلومیٹر جھیل بن چکی ہے، وہاں ضروری ہے کہ برینڈ جائیں تو جو فارنر ہیں وہاں بھی وہ بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل، میں سیکنڈ کروں گی عباسی صاحب کی بات کو ہی. ایک بہت اچھی سجیشن جو ابھی انہوں نے دی ہے کہ جیسے یہ جھیل کے کنارے اور جیسے قلعے ہیں ہمارے، یا جیسے آپ دیکھیں کہ تحریک آزادی جہاں سے شروع ہوئی تھی، منگ جو آپ بھی جانتے ہیں ہمارا ایک جو یادگار ہے منگ کی، تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ہم جب بتاتے ہیں کہ اس طرح سے 1832 کی کہانی سبز علی خان اور ملک خان کی سناتے ہیں تو وہ لوگ بڑے اس میں کیوریس ہوتے ہیں کہ جائیں وہاں دیکھیں. مگر پھر وہاں پہ ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی سہولت نہیں دی ہوئی، وہاں پہ کوئی ریزورٹ نہیں ہے، وہاں پہ جانے کے لیے سڑک مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے جو باقی جو جگہ ہیں ہماری، جیسے ابھی آپ جھیل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہتر میرا خیال حکمت عملی ہوگی کہ اگر ہم اس طرح کے ریزورٹس بنائیں، وہاں پہ باقاعدہ جو
स्पेशली टूरिज़्म को हम ये सिक्योरिटी दें कि वो वहाँ जाएगा तो उसको वहाँ रहने का इंतज़ाम होगा, वहाँ उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा। माशाल्लाह हमारे लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं और वो मैं समझती हूँ कि हमारा एक ट्राइबल एरिया है और लोग इज़्ज़त करते हैं यहाँ से जो जाते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि जो जिस तरह से उनके जो वसाइल इतने नहीं हैं कि वो लोगों को खुद लोगों के घरों में हम जाके रख सकें। तो ये एक बेहतर सजेशन होगी कि अगर गवर्नमेंट इस तरफ जो है वो तवज्जो दे और जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, जितने भी जो जगह हैं इस तरह की हमारी जो मशहूर जो हम बता सकते हैं यहाँ से टूरिस्ट को, तो उनके इर्द गिर्द ज़रूर इस तरह से रिजॉर्ट्स बनाएं और वहाँ सिक्योरिटी दें उनको। शफीक साहब, आप क्या कहते हैं कि जो बेरोज़गारी है उसके ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि टूरिज़म पे तवज्जो देनी होगी और इमरजेंसी बुनियादों पे टूरिज़म और ज़राअत पे अगर तवज्जो दी जाए और फिर इन इदारों को वर्कशॉप के ज़रिए मुख्तलिफ मालिक में भेजा जाए तो ये तरबियत हासिल करके यहाँ कोई इनकलाब ला सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत नामुमकिन सा लगता है। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर से टूरिज़्म का पोटेंशियल जो है उससे फ़ायदा उठाया जाए, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, उसमें जो है इतने ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बहुत सारे इजाफी महकमा जाते हैं जो जिनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ ख़जाने पे बोझ है, मैं समझता हूँ कि उनको भी कट करके उनको ख़त्म करके तो आज़ाद वो जो बजट है उसको उस बजट को एग्रीकल्चर और टूरिज़्म के अंदर जो है वो जम किया जाए और टूरिज़्म के डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। और वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पोटेंशियल है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह स्वात के अंदर और जो पाकिस्तान के जो इलाके हैं सियाहत के हवाले से उनका सारी आमदनी का ज़रिया ही सियाहत है, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ आप 6 महीने के अंदर अगर टूरिज़्म को खोल दें, वहाँ लोगों को सहूलतें मुहैया कर दें, तमाम सहूलतें वहाँ पे, तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के तमाम जितने टूरिस्ट हैं उनका रुझान स्वात के बजाय मरी के बजाय वो आज़ाद कश्मीर की तरफ होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इंतहाई किस्म के इक़दामात उठाए जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, तब जाके आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है वो तरक्की कर सकता है, टूरिज़म में तरक्की हो सकती है और बेरोज़गारी में कमी आ सकती है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।